खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज के इस अच्छे खूबसूरत मौके के लिए भी हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। हमारा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीले से भी खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, बरकत देगा। नाजरीन, तीसरे सीज़न का ये प्रोग्राम नंबर 159 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर अनीस जावेद साहब ने। गॉड ब्लेस यू। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर अनीस जावेद साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी और तारीफ़ करते हैं। तू जो भला खुदा है, बाप जानकर हम तेरे हुजूर आते हैं और रूहुल कुद्स की गहरी हुजूरी को आज तेरे हुजूर से मांगते हैं, क्योंकि बग़ैर पाक रूह के, उसकी गाइडेंस के हम ना तो कुछ बोल सकते हैं और ना कुछ कह पाएंगे। सो आज मैं अपने आप को, अपने साथियों को तेरे लहू में छुपा देता हूँ, रूहुल कुद्स की गहरी हुजूरी के अंदर लेकर आता हूँ, ताकि जब तेरा खादिम होस्ट करता है या खुदा जब प्रोग्राम की बाकी हिस्सों को किया जाता है, क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर किया जाता है, तो हर एक लफ्ज़, जुमला लोगों के लिए ज़िंदगी और बरकत का बाइस हो जाए। हमारी आज की गुफ्तगू का हासिल लोगों की निजात हो, यीशु के नाम से ऐसा ही हो, और आसमान की बादशाही वुसअत इख्तियार कर जाए। सो इस्तेमाल कर, भरपूर तरीके से हमें अपनी हिकमत में आज इस्तेमाल करना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहद नामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 17वां बाब, पहली 4 आयत। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें न लगें, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके बाइस से लगें। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बनिस्बत उस शख्स के लिए बेहतर होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुंदर में फेंका जाता। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे मुआफ़ कर, और अगर वो एक दिन में 7 दफ़ा तेरा गुनाह करे और 7 दफ़ा तेरे पास फिर आकर कहे कि तौबा करता हूँ, तो उसे मुआफ़ कर। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं और अपने शागिर्दों को ख़ास तौर पर मुखातब किए हुए हैं, और ईमानदारों के लिए बखूबी यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और खुदावंद का शुक्र हो खुदावंद के खुदाम के लिए, जिनको खुदा ने ब्लेस कर रखा है, बरकत दे रखी है। यकीनन आज खुदा उनके खुदाम हमारे लिए बाबरकत साबित होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पास्टर सरवर मसीह साहब से। पास्टर साहब, यहाँ पहली आयत में पढ़कर ऐसा तासुर नज़र आता है कि खुदावंद यीशु मसीह किसी ख़ास तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे लिखा है, फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें न लगें, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके बाइस से लगें। इससे क्या मुराद है? जी, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब। और हम देख सकते हैं कि इस पैसेज में खुदावंद ने डिफरेंट टॉपिक्स पे तालीम दी है, और जिसमें हम देख सकते हैं कि पहली जो 2 वर्सेस हैं उसमें बुनियादी तौर पर ठोकर लगने की बात हो रही है और अफसोस की बात, और फिर जो नेक्स्ट 2 वर्सेस हैं उसमें मुआफ़ी की बात है, और फिर जब हम 5वीं और 6ठी आयत पढ़ते हैं तो उसमें ईमान की बात है। सो हम चूँकि पहली आयत पे थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें। सो इट्स नॉट पॉसिबल, यानी कि ये ऐसी बात नहीं है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है।
اور یہ اٹ مینس کہ پاسبل ہے، ٹھوکریں لگ سکتی ہیں. اور یہاں لفظ جو ٹھوکریں آیا ہے اس کے لیے جو انگلش ورڈ ہے اوفینسز، اور یہ ایک لیٹن ورڈ اوفینڈر سے آیا ہے جس سے مراد ہے کہ اسٹرائک انگیسٹ روڈنس. اور جب ہم اس کو اردو ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے تو اس سے مراد ہے کسی کو ٹھوکر کھلانا، غصہ دلانا، یا پھر غلط کام کے لیے اکسانا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کو اور زیادہ سمپلیفائی کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ اس سے مراد ناخوشی ہے، اور پھر یہ ہے کہ دکھ، نقصان، تکلیف جو کسی بھی طرف سے کسی شخص کو آئے. اور پھر یہاں پر ایک اور جو بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرا لفظ خداوند نے استعمال کیا ہے کہ افسوس اس شخص پر کہ جس کے باعث سے ٹھوکریں لگیں. اور یہاں پر جو انگلش ورڈ ہے وہ اور یہ جس سے مراد افسوس کرنا ہے. اور یہاں پر افسوس کے میننگ جو ہیں وہ امپریکیشن یا کرس کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک کمپیشنیٹ ایٹیٹیوڈ ہے جو اندر سے خداوند جو ہیں جب اس بات کا اظہار کر رہے ہیں تو کسی کو کرس نہیں کر رہے یا کسی پر لعنت نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس بات کا اندر سے ایک اعتبار سے جیسے کوئی شخص رنجیدہ ہو کسی شخص کے غلط ایکشن پہ، غلط کام پہ، سو پھر جو ہے وہ افسوس کرے، اندر کمپیشنیٹ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ موجود ہو. اور اگر آپ متی کی انجیل اور اس کے 5ویں باب کو اسٹڈی کریں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 8 بلیسنگز کا ذکر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب متی کی انجیل اس کا 23واں باب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ہمیں 8 افسوس کا ذکر ملتا ہے، ووس کا ذکر ملتا ہے، جس میں خداوند نے فریسیوں اور فقیوں پر افسوس کیا، ان کے ریاکار اور ان کے جو مکار ہونے پر، اور ان کی جو ریاکاری اور مکاری ہے ان ساری باتوں پر افسوس کیا ہے کہ یہ لوگ اگرچہ بائبل مقدس کا، شریعت کا نالج تو رکھتے ہیں لیکن اس کی سچائی، صداقت اور اس کی محبت اور روٹ سے واقف نہیں ہے. سو ان کی کم علمی پر یا ان کے جو ہے وہ کمزور انسائٹ پر خداوند نے افسوس کا اظہار کیا ہے. اب جو آپ کا کویسچن ہے کہ یہاں پر کس شخص کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند نے کہا کہ افسوس اس شخص پر جس کے باعث سے ٹھوکر لگے. اور اگر ہم ڈائریکٹلی اسٹریٹ فارورڈلی بات کریں تو بنیادی طور پر یہ اشارہ تو ہے یہودا اسکریوتی کی طرف، کیونکہ آنے والے وقت میں خداوند یسوع مسیح چونکہ یروشلم کی راہ پر ہیں اور وہ جا رہے ہیں، اور کلام اس بات کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ چونکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ یروشلم میں جائیں گے اور سردار اور قوم کے جو امراء ہیں وہ انہیں گرفتار کروائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مصلوب کیا جائے گا. اور ان ساری باتوں سے وہ واقف ہیں کہ یہ سارے کا سارا کیس جو ہے انیشیٹ کہاں سے ہوگا، اس کو سٹارٹ کون کرے گا. وہ جانتے تھے کہ وہ یہودا اسکریوتی ہے جس نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. سو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ افسوس اس شخص پر جس کے باعث یہ اس طرح اس طور سے جب وہ ٹھوکریں لگی. اور منور صاحب ایک اور چیز جو میں جہاں پر غور کر رہا تھا کہ نہ صرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے بلکہ ایک اعتبار سے اس شخص کو وارننگ بھی دی گئی ہے کہ وہ اپنے اس جو بیڈ ایکٹ ہے، بیڈ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا ہے، ایک اعتبار سے اس کے لیے وارننگ بھی ہے کہ وہ باز آئے. اور میں جو اناجیل میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا اور میں نے اس چیز کو غور کیا کہ جیسے خداوند نے متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں 8 بلیسنگز کا، اور پھر فقیوں اور فریسیوں کے لیے 23ویں باب کے اندر
8 جو ہے وہ افسوس ووز کا ذکر کیا، اسی طرح یہودا اسکریوتی کے لیے 8 وارننگز بھی ہیں کہ 8 بار جو ہے خداوند یسوع مسیح نے اس کو وارننگ دی کہ وہ باز آئے، اور پھر اس پر افسوس بھی کیا۔ اور اگر آپ مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب 21ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کے حق میں تو جو لکھا ہے وہ ہوتا ہی ہے، لیکن افسوس اس آدمی پر جس کے باعث ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے، اور اچھا تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ سو یہ بھی ایک اس کے لیے وارننگ تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 11ویں آیت کے اندر خداوند چونکہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے جب خداوند نے کہا کہ لازمی ہے کہ تم جو ہے وہ پاک کیے جاؤ، اور پھر جو ہے وہاں پر خداوند نے خاص بات کہی کہ تم سب کے سب پاک نہیں ہو، اور یہ بھی اشارہ جو ہے وہ یہودا اسکریوتی کی طرف ہی تھا، اور ایک اعتبار سے اس کے لیے وارننگ بھی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خداوند نے 13ویں باب کی 21ویں آیت میں کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا۔ اور پھر 13ویں باب کی 18ویں آیت کے اندر یہ نوشتہ پورا ہوا کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی۔ اور پھر 26ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر یسوع نے کہا جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے۔ اور پھر 27ویں آیت یسوع نے کہا بس جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ اور پھر 48 اگر ہم لوکا کی انجیل 22ویں باب کے 48ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا اے یہودا کیا تو بھوسا لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے۔ سو یہ ورڈز جو ہے یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا کہ خداوند نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کہ یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے کہ ٹھوکریں نہ لگے گی، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے باعث ٹھوکر لگتی ہے۔ سو ہمیں چرچ میں باڈی آف کرائسٹ میں رہتے ہوئے بھی اپنی شخصیت، اپنی خدمت اور اپنے رویوں، اپنے کاموں پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے باعث ہماری گفتگو، ہمارے رویے، ہمارے اعمال کے سبب سے کوئی شخص ٹھوکر تو نہیں کھا رہا، کیونکہ کلام میں خداوند یسوع مسیح نے ایسے شخص پر افسوس کیا ہے۔ سو خداوند جو ہے نہ صرف اس وقت یہودا کو وارننگ دے رہا تھا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے وارننگ ہے کہ کہیں ہمارے باعث سے لوگوں کو ٹھوکر تو نہیں لگ رہی۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور یقیناً یہ براہ راست جو اشارہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، جس طور سے پاسٹر صاحب نے بہت سارے ریفرنسز بھی دیے ہیں، حوالہ جات بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ یہ یہودا اسکریوتی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہوئے ہم اس کی جو دوسری آیت ہے اس پر بھی غور کریں گے، اور میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر انیس جاوید صاحب سے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے ان چھوٹوں میں سے کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے بہتر ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا۔ پاسٹر صاحب کیا مطلب ہے اس کا؟ تھینک یو سو مچ جی۔ مسیح کی سلامتی آپ تمام دیکھنے والوں کے ساتھ ہو۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں ایک اور زبردست ٹاپک کے لیے اور مسیح کی تعلیم کے لیے، جو ہمیشہ انسان کے لیے اتم ہے، کمال ہے، اور جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر بہت کم چانسز ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو ہرٹ کریں یا ہماری وجہ سے کسی کی کردار کشی ہو۔ محبت کرنا سیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح کی تعلیم ایک الٹیمیٹ اور کمپلیٹ پیکیج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کروں، میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ جو مشن ورک ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میں زیادہ اپنا سوچ جو رہتی ہے، میں مشن کے اوپر سوچتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے ہمیں زیادہ اچھے ٹولز
ہم بنا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، لوگوں تک ریچ کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اسی سوچ میں ایک رات میں جب میڈیٹیشن میں تھا تو ایک چیز جو پاک روح نے میرے اندر ڈالی وہ یہ تھی کہ جب ہم اس بات کے اوپر محنت کر رہے ہیں کہ ہم روحیں بچائیں تو ہمیں 2 گنا زیادہ محنت کرنی ہے کہ ہم کسی کو ٹھوکر کھلانے کا یا کسی ایک روح کو کھو جانے کا باعث نہ بن جائیں۔ یعنی ہم خدمت میں ہیں اور ہم کوشش یہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم روحیں بچائیں، یہاں کام کریں، وہاں کام کریں، لیکن اس سب میں ہم کہیں نہ کہیں اپنے ساتھیوں میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو روح القدس نے میرے اندر ڈالا کہ مجھے پرسنلی اس کے اوپر زیادہ کام کرنا ہے۔ وہ کام بھی نہیں چھوڑنا، وہ ضروری ہے، لیکن یہ بھی انتہائی اہم ہے، اس کو بھی کرنا ہے۔ اور یہی یہاں پر یسوع مسیح ہمیں سمجھا رہے ہیں خادم ہوتے ہوئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے احکام ہیں جو ہمیں کلام میں سے ملتے ہیں، خدا کی فرما برداری کا انتخاب کرنا یا اس کو رد کر دینا، یہ ایک الگ سا ٹاپک ہے، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ بن جاتا ہے کہ ہم اپنے نمونے، اپنے رویے یا خدا کے دیے گئے قوانین کو رد کر کے دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بن جائیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو سزا جڑی ہوئی ہے وہ بہت خطرناک یسوع مسیح نے یہاں پر اناؤنس کی ہے۔ بڑی چکی کا پاٹ، یعنی ایک بھاری وزن اس شخص کے ساتھ باندھا جائے اور انتخاب کیا گیا ہے گلے میں باندھا جائے اور پھر اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے جس کی کوئی طے نہیں ہے، جس تک پہنچنے تک شاید اس کا کچھ بچے گا نہیں، دوبارہ وہ کسی کو دکھ نہیں سکتا، مل نہیں سکتا۔ اور جب ہم اس کو مرکز کی انجیل کے اندر دیکھتے ہیں، مرکز کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 42ویں آیت میں یہی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہاں پر جب یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں تو لکھا ہوا ہے، میں اس کی 43ویں آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ یعنی پھر اس کو اور زیادہ یسوع مسیح نے اس سے قریب تر کر دیا ہے کہ اگر تیرا ہاتھ، اس کو انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بدن کے اندر یہ کشمکش کرنی ہے، یہ جنگ ہمارے بدن کے اندر کی ہے کہ ایک ہاتھ بھی دوسرے ہاتھ کو نقصان نہ دے۔ اتنا زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت، اتنی احتیاط اپنی گفتگو میں، اپنے رویے میں، اپنے نمونے میں ہونی چاہیے کہ ہاتھ سے ہاتھ کو کوئی دکھ نہ ہو۔ تو پھر وہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہمارے ہم خدمت ہیں، جو شاید کیونکہ یہاں پر لفظ آیا ہے چھوٹوں میں سے، اس کا مطلب ہے کچھ ایسے خدام بھی ہوتے ہیں، میں تو کبھی بھی یہ نہیں تصور کرتا کہ کوئی خادم چھوٹا ہے یا کوئی سینئر ہے، ہم سب خدمت میں ہیں اور ایک ہی بلاوے سے بلائے گئے ہیں، خدمتیں طرح طرح کی ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن جب یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں چھوٹوں میں سے، تو کچھ ایسے ہیں جو اپنے استعداد میں یا اپنی کیپیسٹی میں تھوڑے لوگوں میں یا چھوٹی جگہ پر کام کر رہے ہیں، یہاں کچھ ایسے ہیں جو ابھی بالکل نئے مسیحی ہوئے ہیں، یسوع مسیح میں نئے آئے ہیں، پیدائش کا تجربہ ابھی ان کا نیا ہے۔ اور جب ہم ایسے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر وہ کام جو ہم روحیں بچانے میں کر رہے ہیں، وہ انویسٹمنٹ، وہ محنت جو ہم آگے کی طرف کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے الارمنگ ہو جاتی ہے، خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم افسوس میں آ گئے ہیں، ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں جہاں پر یسوع مسیح ہمیں ظالم کی لسٹ کے اندر اور سزا ہمارے لیے جاری ہو جاتی ہے۔ ٹھوکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ چلتے چلتے کوئی چیز آپ کے راہ میں آ جائے اور آپ کو گرنے کا خدشہ ہو یا آپ گر جائیں، یہ ٹھوکر ہے۔ روحانی طور پر یہی ٹھوکر ہوتی ہے، ہمارا کوئی لفظ، ہمارا کوئی کیا گیا کام جب کسی کو گرانے کا باعث ہو جاتا ہے تو ہم اس شخص کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے یسوع مسیح نے یہاں پر یہ ایک بڑی سزا اناؤنس کی ہے۔ اور
میں یہ لفظ لازمی کہوں گا کہ یہ ایک برا حشر ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ظالم کا لفظ یسوع مسیح دے رہے ہیں جو اس کے چھوٹے شاگردوں کو یا چھوٹے لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم بعض اوقات ایسی تعلیمات دے جاتے ہیں جو لوگوں کی دل آزاری کا یا ان کے ذہنوں کو، شاگردوں کو ذہنوں کو تبدیل کرنے کا باعث بن جاتی ہیں، یہ بھی ٹھوکر کے اندر آتا ہے۔ پھر ہماری جو زندگی کے کچھ ایسے عوامل ہیں یا کچھ ایسے ایکٹس ہیں جن سے ہم کمزور لوگوں کو بولنے کا یا کمزور لوگوں کے لیے دکھ کا باعث بنتے ہیں، تو یہ بھی ٹھوکر ہے۔ ہم لوگوں کو افسردہ کرتے ہیں، یہ ٹھوکر ہے۔ سو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، اور جو میں نے شروع میں کہا تھا، ہمیں جتنی محنت ہم روحیں بچانے پر کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہمیں محنت اس بات پر کرنی ہے کہ جو روحیں خدا نے ہمیں دی ہیں ہم ان کو ٹھوکر نہ لگنے دیں، ان کو سنبھالیں اور ان کو اپلفٹ کریں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ اور یہی ایک مسیحی کی خدمت ہے، یہی ایک مسیحی کا کام ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے، حقیقی مسیحی ہونے کا ثبوت دیں۔ اور یقیناً خداوند بھی ہم سے یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے، اسی بات کی توقع کرتا ہے کہ ہم اسی طرح سے اپنی مسیحی زندگی جو ہے وہ گزاریں تاکہ کسی بھی ایماندار کے لیے ہم ٹھوکر کا باعث نہ بنے، یا ہماری وجہ سے کوئی بھی شخص ہرٹ نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو یا اسے دکھ نہ ہو، بلکہ کسی کے دکھ میں اور تکلیف میں ضرور اس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں، مددگار ثابت ہوں۔ ناظرین، ابھی اور بہت کچھ باقی ہے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، تیسری آیت میں ذکر کیا گیا خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر۔ اس آیت کی تشریح کر دیں پلیز۔ جی تھینک یو سو مچ منور بھائی۔ اور یہاں پر جو ابھی جو تیسری آیت آپ نے پڑھی ہے کہ خداوند جو ہے وہ معافی کی، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس چھوٹے سے پیسج میں ڈفرنٹ سبجیکٹس پہ خداوند نے بات کی ہے، اگرچہ وہ شارٹ پیسجز ہیں لیکن افیکٹو ہیں، مؤثر ہیں اور سیکھنے کے لیے کافی ہیں۔ اور تیسری آیت میں جیسے خداوند نے کہا کہ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر۔ اور یہ ہے کہ اناجیل معافی کی تعلیم سے بھری ہوئی ہے، اور شروع سے ہی جب آپ دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کے 6 باب میں خداوند نے یہ کہا کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر دعائے ربانی میں بھی ہم اسی بات کو پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ سم ٹائم ہم دعائے ربانی بول تو رہے ہوتے ہیں، پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید اس طور سے ہم معاف نہیں کر رہے ہوتے۔ سو ایک بات پھر مسیح خداوند یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اور اسی بات کو جب ہم متی کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 15ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو پھر یہ ہے کہ ایسا کر کہ پہلے اس سے خلوت میں اس سے بات چیت کر، پھر جو ہے وہ 1 یا 2 آدمیوں کے سامنے اس سے بات چیت کر، اور پھر جو ہے وہ کلیسیا میں جماعت کے سامنے۔ سو اگر وہ سمجھ جائے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، ادروائز تو اسے غیر قوم والا جان۔
اور یہی بات جو ہے اس کی ایکسٹینشن ہے یہاں پر، یا اسی بات کو خداوند نے یہاں پر دوبارہ سے بیان کیا ہے کہ اگر تیرا بھائی جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اسے ملامت کر، اسے گائیڈ کر، اس کو اس بات میں سمجھا کہ یہ بات غلط ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر۔ سو ریپینٹنس جو ہے یہ فارگیونیس کو لاتی ہے، چاہے ہم اپنے باپ کے سامنے ریپینٹ کریں چاہے آدمیوں کے سامنے۔ پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 9ویں آیت بھی یوں بیان کرتی ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ سو اس لیے جیسے باپ نے ہمیں معاف کیا ہے، اور جب ہم سے گناہ، غلطی، خطا سرزد ہوتی ہے اور ہم باپ کے پاس جاتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، ریپینٹ کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں معاف کرتے ہیں۔ سو ایسے ہی خداوند نے کہا کہ جیسے باپ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اگر تمہارا بھائی بھی تمہارے سامنے ریپینٹ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو تم بھی اس سے معاف کرو۔ اور پھر ہم متی کی انجیل اس کے 18ویں باب کی جب ہم 21 سے 35ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک تمثیل کا ذکر خداوند نے کیا کہ ایک بادشاہ اور اس کا ایک نوکر جو 10,000 توڑوں کا مقروض تھا، قرض دار تھا، اور اس کے بعد وہ اس کے پاس آیا اور خداوند نے کہا، اس کے بادشاہ نے کہا کہ جو کچھ اس کا ہے اس کو اس کے بیوی بچوں کو بیچ دو اور اس کا قرض جو وہ پے کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد اس نے وہ جھکا، اس نے کہا کہ مجھے معاف کر اور مجھے وقت دے، میں ادا کر دوں گا۔ اور پھر مالک کو اس پر ترس آیا اور اس نے اس کا سارا قرض معاف کر دیا۔ اور پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اسی شخص کا ایک ہم خدمت اسے ملتا ہے جو اس کے 100 دینار کا مقروض ہے، اور وہ اسے پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرا قرض ادا کر، اور لیکن وہ اس کی منت سماجت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانتا، بلکہ اس کو لے جا کر جیل میں قید خانہ میں بند کر دیتا ہے۔ اور جب اس کے ہم خدمت جا کر اس کو بادشاہ کو، مالک کو بتاتے ہیں، تو پھر اس نے کہا کہ اے شریر نوکر، کیا تجھ پر واجب نہ تھا کہ جیسے میں نے تیرا قرض معاف کیا تو بھی اس کا قرض معاف کرتا؟ سو اس شریر نوکر کو کیا قید خانہ میں ڈال دو جب تک کہ یہ اپنا سارا قرض ادا نہ کرے۔ سو اس سٹوری میں ہم، اس ساری تمثیل میں بھی ہم یہی سیکھتے ہیں کہ اگر ہم آدمیوں کے قصور معاف کریں گے تو آسمانی باپ بھی ہمارے قصور معاف کرے گا۔ اور ایک اور جو بات کہ معافی جو ہے it's like a deliverance. Forgiveness is like a deliverance, but unforgiveness is like a prison. یعنی کہ جو unforgiveness ہے، نامعافی ہے، یہ قید کی طرح ہے، بانڈیج کی طرح ہے۔ دیکھیں اس شخص نے جس کے گناہ معاف کیے گئے، جس کا سارا قرض معاف کیا گیا، لیکن جب اس نے اپنے ہم خدمت کا قرض معاف نہیں کیا تو کیا کیا؟ اس کو نامعافی کی وجہ سے قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ سو اٹ مینس کہ جب ہم اپنے ریلیٹیوز کے، اپنے ہم خدمت لوگوں کے، بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے تو نہ صرف ہم خود جو ہے وہ بانڈیج میں، قید میں رہتے ہیں، بلکہ اس دوسرے شخص کو بھی ہم نامعافی کے باعث قید میں ڈال دیتے ہیں۔ سو اس لیے لازمی ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں۔ اگر ہم معاف کریں گے تو پھر ہم خود بھی ڈیلیورنس کا، آزادی کا، فریڈم کا، بادشاہی کی جتنی بھی بلیسنگز ہیں، ابنڈنس ہے، ان کا ایکسپیرینس کریں گے۔ لیکن اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو اٹ مینس قید میں ہے، اور جو شخص قید میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ نیچرل ورلڈ میں یا سوشل ورلڈ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سیکولر ورلڈ کے اندر جو لوگ قید میں ہوتے ہیں وہ بہت ساری فیسلٹیز کو اویل نہیں کر سکتے۔ اسپرچولی بھی ایسے ہی ہے، جب کوئی شخص کسی کو معاف نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ روحانی اعتبار سے آسمانی باپ کی بہت ساری برکات کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ بانڈیج میں ہے۔ اسپرچولی اس نے اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے اس بات کی تعلیم دی کہ بچوں کی مانند بنو، کیونکہ بچے فوری جو ہے وہ فار گیونگ ہے، بچے جو ہے وہ فار گیٹنگ ہیں، فوری طور پر
معاف کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. سو خدا نے کہا کہ بچوں کی مانند بنو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے. سو اس سارے پیسج میں اور اس ورس میں یہی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اسپرچل گروتھ کو دیکھنا چاہتے ہیں, سکسیس کو, پرموشن کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور اپنی لائف میں ڈیوائن بلیسنگز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہیونلی ڈورز اور ہیونلی ٹریجرز جو ہیں وہ ہمیشہ اوپن رہیں, تو پھر لازمی ہے کہ ہم اپنے ہم خدمت, ریلیٹو, بہن بھائیوں کو, عزیز و اقارب کو معاف کریں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو ہمیں بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے, جیسے ہم دعائے ربانی میں اکثر دہراتے تو ہیں, جیسے ہم اپنے قرض داروں کو یا قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی معاف کر. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پہلے یہ کام کیا ہے اور اس لیے ہم خداوند سے دعا یا درخواست کر رہے ہیں. تو جب ہم معاف نہیں کرتے ہیں یا کسی کو کسی بھی طرح سے بحال نہیں کرتے, ریسٹور نہیں کرتے, تو پاسبل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایسی توقع بھی رکھیں کہ ہمیں بھی معاف کیا جائے گا. اگر ہم معافی پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے دوسروں کو معاف کریں, بحال کریں, ریسٹور کریں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر نیس جاوید صاحب سے جانیں گے. اسی بات کا تسلسل ہمیں چوتھی آیت میں نظر آ رہا ہے. چوتھی آیت میں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایک دن میں 7 دفعہ تیرا گناہ کرے اور 7 دفعہ تیرے پاس پھر آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر. یہودی جو تھیولوجی ہے یا یہودی جو لوگ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے تھے معاف کرنے کی, وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کسی انسان کو اگر وہ گناہ کرتا ہے تو 3 دفعہ ضرور موقع دینا چاہیے. لیکن یسوع مسیح نے یہاں پہ اس کو ایکسیڈ کرتے ہوئے, بڑھاتے ہوئے 7 کا عدد بیان کیا ہے. اب ہم پاسٹر نیس جاوید صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس ورس کے مطابق خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا اور کیا مطلب ہے. جی تھینک یو سو مچ. جیسے ابھی بھائی سرور بات کر رہے تھے, میں وہاں سے اس بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. انہوں نے فرمایا کہ نامعافی جو ہے یہ بیسیکلی ایک قید کی مانند ہے, اور ہم دوسرے شخص کو قید کر دیتے ہیں اور خود بھی اس میں قید ہو جاتے ہیں. اور میں اس کو یوں سیکھتا ہوں کہ ہم اس کو بند کرتے ہیں اور اس کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. یعنی ہم اس شخص کو معاف کر سکتے ہیں اور وہ قید ختم ہو جاتی ہے, اور دکھنے میں یوں لگتا ہے کہ ہم نے اس کو قید کیا ہے, لیکن دراصل اس کے برعکس ہم اس قید کے اندر ہیں. اور بے وقوفی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے چابی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور ہم نے قید میں بھی اپنے آپ کو کر لیا ہے. سو معاف کرنے سے نہ صرف ہم دوسرے شخص کو ریلیز کرتے ہیں یا بحال کرتے ہیں, ریسٹور کرتے ہیں, بلکہ ہم روح, جان اور بدن میں تینوں طرح سے, یعنی نہ صرف ہماری روح متاثر ہوتی ہے, ہمارا بدن بھی فیس کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں کھولنا ہے اور آزاد کرنا ہے تاکہ ہم آزاد ہو جائیں. یسوع مسیح کی تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں, جیسے پہلے ہاف میں نے بولا, یسوع مسیح کی تعلیم کا نقطہ عروج جو ہمیں نظر آتا ہے وہ لفظ محبت میں نظر آتا ہے, اور محبت ہی معاف کرنے کی طرف ہمیں قائل کرتی ہے. اگر ہم محبت کرنا سیکھ جاتے ہیں تو ہم معاف کر سکتے ہیں. پھر ہمارے اندر یہ معافی, اور بائبل اس کے لیے بڑا خوبصورت لفظ دیتی ہے, خطا پوشی ہم کر پاتے ہیں. اور ہم یسوع مسیح کی تعلیم, اور یہاں پر جو یسوع مسیح نے فرمایا ہے, اور پھر متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں, جیسے ابھی پاسٹر سرور صاحب نے اس کو پڑھا بھی, جب آپ اپنے قرض داروں کو معاف کریں گے تو آپ کا آسمانی باپ بھی آپ کے قرض معاف کرے گا. سو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ یسوع مسیح کی طرف سے ایک لا کی مانند hمارے پاس آتا ہے. یہ قانون مرتب کر دیا گیا, یہ فارمولا سیٹ ہو گیا ہے. آپ چاہتے ہیں خدا آسمان کا بادشاہ آپ کو معاف کرے, آپ پہلے اپنے قرض داروں کو معاف کر دیجئے. جب آپ کی طرف سے کام ہو جائے گا, آپ کا بھی کام ہو جائے گا. سو
ہمیں یہ جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ معاف کرنا بیسیکلی ہمارے لیے یسوع مسیح کی طرف سے ایک حکم ہے، قانون ہے۔ اور یہاں پر جب یسوع مسیح 7 دفعہ کا کہتے ہیں، اور جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہودی اس کو 3 دفعہ تک کنسیڈر کرتے تھے، 7 کا عدد جو ہے یہ بیسیکلی کاملیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کسی چیز کو مکمل کر دینا، یعنی اس کو اس کی حد تک پہنچا دینا، مطلب ہے کہ آپ اس کو 7 میں کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ سو یہاں پر یسوع مسیح ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 1 یا 2 یا 3 دفعہ معاف نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو ہر بار معاف کرنا ہے۔ اور پھر متی ہی کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 22ویں آیت میں یسوع مسیح نے اس کو اور بڑھا دیا، جب پطرس یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو کتنی دفعہ ایک دن میں معاف کروں، کیا 7 بار؟ یسوع مسیح نے اس کو کہا 7 کے 70 بار معاف کر۔ سو ہمیں جب ہم 7 کے یہاں پر 7 کا عدد آتا ہے، وہاں پر 490 دفعہ بن جاتا ہے کہ ہمیں ہر بار معاف کرنا ہے۔ جب بھی وہ اقرار کرے، آپ ملامت کریں، وہ سمجھتا ہے، مانتا ہے، آپ اس کو معاف کیجئے، کیونکہ اب آپ کر کیا رہے ہیں۔ میں اس کو یوں سمجھتا اور سمجھاتا ہوں، جب ہم معاف کرتے ہیں بیسیکلی ہم خدا کو کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جب ہم معاف نہیں کرتے، ہم اپنے مخالف کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود اس کے ساتھ رد عمل میں یا بدلے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب میں معاف کر دوں گا، اپنے دل کو اس کے لیے صاف کر دوں گا، تو اس کا مطلب ہے خدا میں نے اس کو معاف کیا، اس نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا تھا، اب خدا جانے اور وہ شخص جانے، اب خدا کام کرے گا۔ لیکن جب میں معاف نہیں کروں گا، اس کا مطلب ہے میں نے خدا کو روکا ہوا ہے کہ تو ٹھہر، میں خود سے اس سارے مسئلے کو نپٹوں گا، خود میں اس کو سالو کر سکتا ہوں، پھر خدا کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ سو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملات کے اندر خدا کو کام کرنے دینا ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں ہر بار معاف کرنا ہے، کیونکہ یہ مسیح کی تعلیم ہے۔ اور آخری جملہ جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے، معافی کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور یہی انجیل ہے۔ جب آپ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری۔ جب آپ انجیل سنانا چاہتے ہیں اور آپ معاف ہی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انجیل نہیں سنا رہے۔ معافی کی قیمت ہوگی، معافی کی قیمت ہمیں نظر آئے گی جب ہم یروشلم کی گلیوں کے اندر اس اٹھتے گرتے مسیح کی طرف دیکھیں گے، جب اس کے بہتے خون کی دھاروں کو دیکھیں گے، جب اس کو لان تان کرتی ہوئی بھیڑ کو دیکھیں گے، جب اس کے اوپر تھوکے جانے کو دیکھیں گے، کیلوں کے ٹھکنے کو دیکھیں گے، اور ان سارے کرب میں، اس سارے ظلم میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی سولی پر لٹکے ہوئے نے سب سے پہلا اگر کوئی جملہ بولا تو یہ تھا، اے باپ ان کو معاف کر۔ یہ وہ انجیل ہے جو اس نے کلوری پر صلیب سے سنائی تھی۔ آج ہمیں یہ انجیل سنانے کی ضرورت ہے۔ سو ہمیں اپنے قرض داروں کو معاف کرنا ہے تاکہ ہم وہ انجیل سنا پائیں جس کی لوگوں کو ضرورت ہے، اور اس طرح سے ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ اور کیسی خوبصورت بات ہے کہ جب تک ہم معاف نہیں کرتے اس وقت تک ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں، دعا ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا، ہماری عبادت جو ہے وہ خاص جڑی ہوئی ہے اس بات سے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، بحال کریں۔ اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، بحال نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم درست طور سے خدا کی عبادت اور پرستش بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس معافی کا جو براہ راست تعلق ہے، یہ کسی ایسے ہی شخص سے نہیں ہے جو باہر سے کوئی ہمارا قصور کرتا ہے، اس کا ہر ایک ریلیشن شپ پہ، ہر ایک رشتے پر اطلاق ہوتا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ ماں باپ کا ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ بہن بھائیوں کا ریلیشن شپ ہے، کوئی بھی رشتہ ہے یا کہیں بھی کوئی شخص بھی ہم سے خفا ہے، ناراض ہے، نالاں ہے اور غصے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ان ریلیشن شپس کو
اور ان ताल्लुकात को बहाल करें, रिस्टोर करें, ताकि हम बेहतर तौर से खुदावंद की इबादत और उसकी प्रस्तिश कर सकें और हम मिसाली तौर पे जो कुछ कह रहे हैं उसको अमली तौर पे अपनी ज़िंदगियों में साबित भी कर सकें। जैसे हम दुआए रबानी में दोहराते हैं कि जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ़ किया है, तो इसका मतलब है कि इसको प्रैक्टिकली हमें अमली तौर पे ऐसा करने की ज़रूरत है। जब हम अमली तौर पे ऐसा करेंगे तब हम दूसरों के लिए भी बाबरकत साबित हो सकते हैं और हम ख़ुद भी मुआफ़ी की तवक्को कर सकते हैं और हम इस बात के लिए ईमान भी रखते हैं कि जब हम मुआफ़ करेंगे तो मुआफ़ किए भी जाएंगे। सो आज ज़रूर हम इस बात के लिए ईमान रखते हैं कि आपने इस पैसेज के वसीले से बरकत पाई है और यकीनन जिन जिन से आप खफा हैं या कोई आपसे खफा है, इसके बाद आप ज़रूर उनको मुआफ़ करेंगे, बहाल करेंगे, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। थैंक यू सो मच भाई साहब। थैंक यू सर। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं और इसी तौर से आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त हो हमें दे सकते हैं, ताकि हमारी जो प्रेयर वॉरियर्स की टीम है वो आपके लिए दुआ करे, क्योंकि हमारे पास खुदावंद का शुक्र हो कि प्रेयर वॉरियर्स की एक टीम है जो बाकायदा तौर पर आप सबके लिए दुआ करती है और टेलीफोन भी उनके पास मौजूद हैं, नंबर्स आपके पास मौजूद हैं। अपने फ़ोन से नंबर मिलाकर अपनी दुआ दरख्वास्तें हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ये टीम जो है वो आप सबके लिए मिलकर दुआ करे और खुदावंद आपको बहाल करे। और इसी तौर से हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप YouTube पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।